मसीह यीशु के बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। मैं आपका होस्ट पादरी सलास जॉन एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ प्रोग्राम बाइबल के मुताबिक। नाजरीन, हम खुदावंद के शुक्रगुजार हैं और साथ साथ हम शुक्रगुजार हैं फेथ टीवी के सीईओ हमारे सीनियर पास्टर सिसल जॉन बरकत साहब के, और हम आप सब के शुक्रगुजार हैं। आप हमारे लिए दुआ करते हैं और हम इस काबिल होते हैं कि आप तक हम बाइबल की सच्चाइयों को पहुंचा सकें। हम आपके तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। नाजरीन, आज का जो मौजू है इसका ताल्लुक ह्यूमन बिहेवियर से है। हम सब कहीं ना कहीं डिप्रेशन, नाउमीदी और खौफ और ऐसी कई चीज़ों से गुजरते हैं जहां पर हम महसूस करते हैं कि शायद अब हमारे लिए रास्ते बंद हो चुके हैं, अब हमारे लिए उम्मीद की कोई किरण बाकी नहीं है। इन सारी बातों को आज हम सीखेंगे प्रोग्राम बाइबल के मुताबिक में, और हम देखेंगे कैसे हम इन सारी चीज़ों से बाहर आ सकते हैं। और जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ, आज हमारा मौजू है खुदकुशी। खुदकुशी क्या है, बाइबल इसको कैसे देखती है। हमारे दरमियान हमारे साथ खुदा के बड़े खूबसूरत खादिम हैं, मैं उनका तारीफ भी करवाऊंगा। उससे पहले हम अपने सरों को झुकाएंगे, हम दुआ करेंगे ताकि खुदा इन सारी तालीमात के वसीला से हमें बरकत दे, छुए और हमारी सोचों को बदले, ताकि हम मुस्बत ख्यालात अपने अंदर रखें, उनको अपनाएं और खुदा के कलाम के मुताबिक हम सोचना शुरू करें। आइए हम सब दुआ करें। मेहरबान जिंदा खुदा, हम तेरे शुक्रगुजार हैं। तो जो कायनात का खालिक और मालिक खुदा है, तेरे बेटे यीशु नासरी के वसीला हम तेरे पास आते हैं। खुदावंद, आज का मौजू जो खुदकुशी है, खुदावंद इसके ऊपर जितनी बातें हम सीखें तेरे खादिम के वसीला से, वो हमारे देखने वालों के लिए, सुनने वालों के लिए बाइश बरकत हो। खुदावंद, हम अगर कहीं ऐसी सोच रखते हैं, अगर हम परेशान हैं, डिप्रेशन का शिकार हैं, तो आज बाइबल की सच्चाइयाँ हमारे लिए नूर का बाइस हों, रोशनी साबित हों, और हम इन तमाम ख्यालात से बाहर निकलें जो मनफी हैं, और हम इनका इकरार करें, इन्हें रद्द करें, और यीशु नाम हमारी ज़िंदगी में कुव्वत और सलामती को लेकर आए। खुदा, अपने आप को हम तेरे ताबे करते हैं यीशु के नाम से, आमीन। जी नाजरीन, हमारे दरमियान खुदा के बड़े खूबसूरत खादिम हैं, नौजवान हैं और बड़ी इफ़ेक्टिव मिनिस्ट्री करते हैं, और ख़ास तौर पर खुदा ने इन्हें ख़ास तोड़े दे रखे हैं मिनिस्ट्री में। हम उन्हीं की ज़ुबानी सुनेंगे। हमारे दरमियान पास्टर सुनील मौजूद हैं, सुनील शकील। पादी साहब, थैंक यू वेरी मच। हम आपको खुशामदीद कहते हैं, आपके वक्त का शुक्रिया। मैं चाहता हूं कि आप हमारे नाजरीन के लिए अपना तारुफ करवाएं मुख्तसर, अपनी मिनिस्ट्री के बारे में, खिदमत के बारे में। उसके बाद हम अपने मौजू की तरफ बढ़ेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, खुदावंद की तारीफ हो। भाई साहब, आपका शुक्रिया कि आपने मुझे इस स्टूडियो में मदऊ किया। तो मेरा नाम पास्टर सुनील है और बहार कॉलोनी में मैं पासबानी खिदमत को सर अंजाम दे रहा हूँ। खुदा का शुक्र अदा करते हैं, और खुदा अपने काम को इस मिनिस्ट्री के वसीला से कर रहा है, और बहुत सारे लोग जो हैं वो खुदावंद को कबूल कर रहे हैं। तो मैं शुक्रगुजार हूँ इसी तरह फिर टेलीविज़न का भी, और पास्टर सिसल जॉन बरकत साहब का भी, और आप सबका, आपकी सारी इंतज़ामिया का भी, कि आपने यहाँ पर मदऊ किया ताकि हम खुदा के कलाम में से आज बहुत सारे लोगों के लिए बाइस बरकत ठहर सके। आमीन। थैंक यू वेरी मच पादी साहब आपके काइंड वर्ड्स के लिए। नाजरीन, हम गुफ्तगू का आगाज करने से पहले बाइबल मुकद्दस में से एक हवाला देखेंगे। ये हमारा मरकजी हवाला होगा, और इसके बाद हम खुदा के खादिम पास्टर सुनील से सीखेंगे। इस मौजू के ताल्लुक से जामिया तौर पर मुफस्सल गुफ्तगू की जाएगी। आप ज़रूर इस वीडियो को पूरा देखिएगा और शेयर भी कीजिएगा। हम खुदा के कलाम में से रोमियो का ख़त, उसका 14वां बाब और उसकी 7वीं और 8वीं आयत समात फरमाएंगे। खुदा के कलाम में लिखा है, 7वीं आयत, क्योंकि हम में से ना कोई अपने वास्ते जीता है, ना कोई अपने वास्ते मरता है। अगर हम जीते हैं तो खुदावंद के वास्ते जीते हैं, और अगर मरते हैं तो खुदावंद के वास्ते मरते हैं। बस हम जिए या मरे खुदावंद ही के हैं। खुदा का कलाम पढ़ा सुना जाना हम सब के लिए बाइश बरकत हो। तो पादी साहब, जैसे हमने हवाला पढ़ा, मरकजी आयत को हमने पढ़ा है, हम इस मौजू पर तफसीलन गुफ्तगू करना चाहते हैं। और सबसे पहले मैं चाहता हूं कि आप इस बात पर रोशनी डालें हमारे नाजरीन के लिए कि खुदकुशी क्या है, ये क्यों, ये कहाँ से आती है, इसकी क्या तासीर है, इसे अगर हम मुख्तसर सीखना चाहें तो इसका क्या मतलब है।
جی بھائی صاحب، تھینک یو، گاڈ بلیس یو۔ اس حوالہ کے مطابق جیسا آپ نے تلاوت کی ہے، خدا ہم کا شکر ادا کرتے ہیں کہ خودکشی جو ہے، ہم اس کو جب فارسی زبان میں دیکھتے ہیں تو اس کا مطلب ہے خود کو مار لینا یا خود کو ہلاک کرنا، اپنی زندگی کا خاتمہ کر لینا۔ لیکن جب ہم اس کو ماہر نفسیات کی نظر سے دیکھتے ہیں تو خودکشی دو طرح کی ہے۔ ایک تو سائیکولوجیکل جو کاز ہے، یعنی کوئی ایسی ڈس آرڈر، مینٹلی ڈس آرڈر ہو جاتا ہے اس کی وجہ سے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ وہ لوگ جو سائیکولوجیکلی اپنی جان لیتے ہیں یا کاز ہوتی ہے ایسی، اس میں لوگ جو ہوتے ہیں وہ پلان کرتے ہیں اپنے مرنے کا، اور کسی نہ کسی طریقے سے وہ پلان کرتے کرتے جو ہیں وہ اپنے آپ کو ہلاک کر لیتے ہیں۔ اور دوسری جو وجہ بتائی جاتی ہے وہ یہ ہے، سوشل کاز ہوتی ہے، جس میں بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اپنے اوپر تنقید برداشت نہیں کر پاتے، اور ڈر، خوف، اپنی ہار یہ برداشت نہیں کرتے، اور وہ اپنا جان دے دیتے ہیں یا اپنی زندگی کا خاتمہ کر لیتے ہیں۔ تو اگر ہم دیکھیں تو یہ جو پراپر پلان کیا جاتا ہے، آہستہ آہستہ پلان کیا جاتا ہے، یہ کیسز بہت کم ہوتے ہیں۔ لیکن جو امپلسو ایکٹ ہے، یعنی تنقیدی طور پر جو چیزیں ہوتی ہیں اور لوگ اپنے آپ کو ہار مان لیتے ہیں اور اپنی جان کا خاتمہ کر لیتے ہیں، اپنی زندگی کا، وہ زیادہ ہمارے معاشرے میں نظر آتا ہے۔ جی ناظرین، جیسا ہم نے پادری صاحب کے وسیلہ سے سنا کہ خودکشی کا مطلب جو اس کا لفظی مطلب ہے وہ ہے اپنی جان کا خاتمہ کر لینا۔ اور جب میں نے اس مطلب کو سنا تو یہ ویسے ہی ایک خوفناک تاثر چھوڑتا ہے کہ کوئی کیسے اپنی زندگی کا خاتمہ کرنا چاہے گا، کیونکہ کلام میں لکھا ہے، یسوع نے کہا میں اس لیے آیا کہ تم زندگی پاؤ اور کثرت کی زندگی پاؤ۔ جب ہمارے پاس کثرت کی زندگی موجود ہے تو کوئی کیوں کر اپنی زندگی کا خاتمہ کرنا چاہتا ہے؟ لیکن اس کے برعکس ہم دیکھتے ہیں ہر روز لوگ خودکشی کرتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ان تعلیمات کی وجہ سے جو بائبل کی سچائیاں آپ تک پہنچائی جا رہی ہیں، ہم اپنے ذہن کو بدلیں اور مزید ہم گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے سیکھیں گے۔ بھائی صاحب، میں پوچھنا چاہتا ہوں، خودکشی کو آپ نے بیان کیا، اس کا لفظی مطلب ہم نے سیکھا، بائبل خودکشی کو کس تناظر میں دیکھتی ہے؟ بائبل کے مطابق خودکشی کیا ہے؟ جب ہم بائبل کے اندر دیکھتے ہیں، بائبل کی بات کرتے ہیں، تو جو زندگی ہے وہ خدا کی نعمت ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ خدا کی طرف سے ہمیں یہ بدن اور یہ زندگی، یہ دم دیا گیا ہے، اور یہ خدا کی ہے۔ اور اگر کوئی شخص اپنے بدن کو نقصان دیتا ہے یا اپنی زندگی کا خاتمہ کرتا ہے تو وہ خدا قطعاً اسے معاف نہیں کرے گا، اور یہ خدا کی نعمت ہے۔ اگر ہم احکام 10 میں دیکھیں، 10 احکام جب ہم پڑھتے ہیں تو وہاں پر لکھا تو خون نہ کرنا۔ جی تو خون کرنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ ہم کسی دوسرے کا ہی خون کریں۔ جی خون سے مراد یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کا بھی خون نہ کریں، اپنا بھی خاتمہ نہ کریں اور دوسروں کا بھی خاتمہ نہ کریں، کیونکہ اگر ہم یہ 10 احکام میں سے اس حکم کو توڑتے ہیں تو اس کی سزا بھی وہاں پر موجود ہے، اور خدا جو ہے وہ کبھی معاف نہیں کرے گا جو شخص خدا کے قانون کو، اس کے حکم کو توڑتا ہے یا اس کی حکم عدولی کرتا ہے۔ دوسری بات ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب خدا نے آدم کو بنایا تو خدا نے اپنی صورت اور شبیہ پر اس سے پیدا کیا، اور خدا نے اس کے اندر اپنا دم پھونکا، پھر خدا نے اس کو خوبصورت بدن دیا ہے، اور خدا نے ہی اس کی زندگی کی حدوں کو مقرر کیا ہے۔ جیسے خدا کا بندہ زبور نویس کہتا ہے کہ میرے ایام تیرے ہاتھ میں ہیں۔ خدا جو ہے یہ زندگی اس کی ہے، یہ نعمت ہے ہمارے پاس خدا کی، اور ہم اس کو کبھی بھی کسی طرح سے بھی ضائع نہیں کر سکتے اور اس کا خاتمہ نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ ہماری زندگی نہیں، یہ خدا کی طرف سے دی گئی ہے۔ جی ناظرین، بڑی خوبصورت بات پادری صاحب نے کی۔ میں اس کی توسیع کرنا چاہتا ہوں کہ ہم نے اس حکم کو شاید اس تناظر میں نہیں دیکھا کہ تو خون نہ کرنا، اور یہاں پر جو بات پادری صاحب نے بیان کی بڑی خوبصورت، میں یقین رکھتا ہوں، ایمان رکھتا ہوں کہ ضرور آپ نے اس سے برکت پائی، کہ یہاں پر خون نہ کرنے سے مراد صرف یہ نہیں ہے کہ آپ دوسروں کا خون نہ کریں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنا بھی خون نہ کریں۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنی جان کو ہلاکت میں نہ ڈالیں، نہ ہی اپنے آپ کو ہلاک کریں۔ تو بائبلی تناظر میں جو ہم نے سیکھا ہے وہ یہ ہے
کہ بائبل مقدس خودکشی کو ایز اے سن دیکھتی ہے کہ اگر ہم خودکشی کرتے ہیں یا کوئی خودکشی کر لیتا ہے تو یہ خدا کے نزدیک مکروہ کام ہے اور خدا اس کو پسند نہیں کرتا، کیونکہ خدا نہیں چاہتا کہ کوئی اپنے بدن کو ہلاکت میں ڈالیں، کیونکہ جو مرکزی حوالہ بھی ہے وہ بھی بیان کرتا ہے کہ جب ہم جیتے ہیں تو ہم اپنے لیے نہیں جیتے بلکہ اس کے لیے جیتے ہیں۔ تو ضرور ہے کہ بائبل کی روشنی میں ہم ہمیشہ اس بات کو یاد رکھیں کہ اگر ہم خودکشی کرتے ہیں یا ہم ایسا سوچتے ہیں تو یہ خدا کے حضور ناپسندیدہ ہے۔ ہم آگے بڑھیں گے۔ بھائی صاحب، میں جاننا چاہتا ہوں کیا بائبل مقدس میں ایسے لوگ موجود ہیں جنہوں نے کبھی خودکشی کی یا خودکشی کرنے والوں کا ذکر بائبل میں موجود ہے، یا اگر موجود ہے تو کتنے لوگوں نے خودکشی کی؟ جی پادری صاحب، ہم جب پرانے عہد نامہ کے اندر دیکھتے ہیں تو ہمیں چند ایسے اشخاص نظر آتے ہیں جنہوں نے اپنی زندگی کا خاتمہ کیا، یا انہوں نے یہ عمل کیا کہ اب کچھ نہیں ہے اور میں اپنے آپ کو مار دوں یا اپنے آپ کو قتل کر لوں۔ تو ہم دیکھتے ہیں پرانے عہد نامہ میں قضات کی کتاب اس کے 9ویں باب میں اس کی 50ویں آیت میں اس کا ذکر ہے، ابی ملک کا، جس نے اپنے آپ کو اس نے اپنے آپ کو اپنی جان کا خاتمہ کیا، اپنی زندگی کا خاتمہ کر لیا۔ پھر ہم ساؤل کو دیکھتے ہیں، پہلے سیموئیل اور اس کے 31ویں باب میں اس کا ذکر ہے۔ پھر ساؤل کا جو صلاح بردار تھا اس کو دیکھتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم سلاطین کی ہی کتاب میں ایک اور ذکر دیکھتے ہیں، ایک شخص زمری جو ہے اس کو دیکھتے ہیں۔ اور پھر سلاطین کی دوسری کتاب میں ہم دیکھتے ہیں کہ اخی طفل ایک شخص ہے جس نے اپنی جان کا خاتمہ کر لیا۔ اور جب ہم نئے عہد نامہ میں آتے ہیں تو نئے عہد نامہ میں ہمیں ایک شخص ملتا ہے جو یسوع مسیح کا حواری شاگرد ہے، اور یہودا اسکریوتی، اور یہ تقریباً سب لوگ اس بات سے، اس واقعے سے واقف ہیں۔ متی 27 باب میں ذکر ہے اس بات کا، یہودا اسکریوتی جو ہے اس نے اپنے آپ کو جو ہے وہ اپنی جان کا خاتمہ کیا اور اس نے اپنے آپ کو مار لیا۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جو ہمیں بائبل میں نظر آتے ہیں جنہوں نے اپنا خاتمہ کر لیا، اپنی زندگی کا خاتمہ کر لیا۔ تو بھائی صاحب، یہ کتنے شاید 5 لوگ ہیں جی، یہ تقریباً 6 لوگ ہیں، یعنی پوری بائبل میں اگر ہم دیکھتے تو یہ 6 لوگ ہیں، 5 پرانے عہد نامہ میں اور 6 ہم یہاں پر دیکھتے ہیں۔ اور اس سے آگے بھی اگر ہم دیکھیں تو جو سمسون کی بات ہم کرتے ہیں۔ جی بھائی صاحب، میں اصل میں خاص طور پر سمسون کے حوالے سے آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیونکہ ہم سمسون کی زندگی سے واقف ہیں اور اس کی موت سے بھی ہم واقف ہیں۔ یہاں پر میں خاص طور پر اپنے ناظرین کی رہنمائی کے لیے پوچھنا چاہتا ہوں کہ سمسون کے بارے میں اکثر کہا جاتا ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ سمسون نے بھی خودکشی کی، اور بائبل مقدس بیان کرتی ہے کہ وہ جب اس کو دوبارہ قوت ملی، اس نے دعا کی، اس کو قوت دی گئی، تو وہ اس قوت میں لڑتے لڑتے اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھا، اور وہ جانتا تھا کہ آج اگر میں ایسا کروں گا، لڑوں گا تو میں ضرور مارا جاؤں گا۔ تو سمسون کی موت کو آپ کس تناظر میں دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، ہم جب سمسون کی موت کو دیکھتے ہیں تو اس میں ہم باقی لوگوں میں یہ دیکھتے ہیں کہ ان کے اندر ایک نا امیدی نظر آتی ہے، اس کے ساتھ انہوں نے موت مانگی۔ جی، انہوں نے کہا کہ ہم اپنا خاتمہ کر لیں، اور انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ خدا اس سے آگے بھی ہماری رہنمائی کر سکتا ہے۔ لیکن سیمسن کی زندگی میں جب ہم دیکھتے ہیں، اس سارے واقعے کو دیکھتے ہیں، جب اس کی آنکھیں نکال دی گئی ہیں، جب ان کو ایک جو ستونوں کے ساتھ باندھا ہوا ہے، تو اس نے خدا کے روح کو مانگا، وہ روح جو اس کی پہلے رہنمائی کرتا، اسے قوت دیتا تھا، اور فلسطینیوں کے خلاف خدا نے اسے کھڑا کیا تھا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ سمسون جو ہے جب وہ گناہ میں گر گیا تو وہ خدا کے مقصد سے بھی ہٹ گیا تھا۔ تو جب اسے یہ پچھتاوا ہوا کہ میں نے تو خدا کے مقصد کے لیے بلایا گیا تھا، میں تو خدا کا نذیر تھا اور مجھے خدا نے بنی اسرائیل کو رہائی دینے کے لیے چنا تھا، تو اس نے اس بات کے لیے خدا سے معافی مانگی۔ لیکن معافی مانگنے میں اس نے یہ نہیں کہا کہ میں اپنی جان کا بھی خاتمہ کر لوں گا اور ان کو بھی مار دوں گا۔ اس نے خدا کے روح کی قوت کو مانگا ان کو مارنے کے لیے، اور اس میں اس کا کہیں بھی ہرگز یہ مطلب نہیں تھا کہ وہ اپنے آپ کو بھی مار لے۔ جی، تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے اپنے آپ کو مارنے کے لیے قوت نہیں مانگی، اس نے دشمن کو مارنے کے لیے نہ اس نے یہ سوچا
اور نہ ہی اس نے یہ آرزو کی ہے کہ میں اپنے آپ کو مار لوں۔ تو اس میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ سیمسن جو تھا یا شمشون وہ ایک سورما کی طرح لڑا، اور ہم دیکھتے ہیں کہ جب فوجی اکثر بارڈر پر لڑتے ہیں، جنگ میں جاتے ہیں، اور اکثر ایسے حالات پیدا ہوتے ہیں اور وہ اپنے اندر یہ جان رکھتے ہیں کہ آج شاید لڑتے لڑتے میں مر بھی سکتا ہوں، لیکن پھر بھی وہ پیچھے نہیں ہٹتے، وہ آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ تو ہم اس سے یہ نتیجہ عکس کر سکتے ہیں کہ اگر کوئی ایک فوجی کی طرح لڑتا ہے اپنے لوگوں کے لیے، ملک کے لیے، قوم کے لیے، جس طرح سیمسن لڑ رہا ہے، تو یہ ہرگز خودکشی میں شمار نہیں کیا جائے گا۔ جی بالکل بالکل ایسے ہی ہے، کیونکہ اس نے کہیں بھی اس بات کے لیے کہا ہی نہیں کہ میں اپنے آپ کو ختم کر لوں۔ جی نہ اس نے سوچا، نہ اس نے خواہش کی، وہ تو دشمن کو مارنا چاہ رہا۔ جی ناظرین، میں امید رکھتا ہوں کہ ضرور آپ کا نظریہ اس بات پر کلیئر ہوا ہوگا کہ اگر کوئی سورما کی طرح لڑتا ہے، ایک فوجی کی طرح، اور جیسے شمشون لڑ رہا تھا، تو یہ خودکشی کے زمرے میں نہیں آتا۔ تو ایسے لوگ جو ناقدین ہیں، جو اس بات کو ریز کرتے ہیں، اس سوال کو اٹھاتے ہیں کہ شمشون نے بھی خودکشی کی، تو ایسا ہرگز نہیں ہے۔ وہ خدا کے لیے لڑا، وہ اپنی قوم کے لیے لڑا، وہ اپنے لوگوں کے لیے لڑا، اور آج بھی ایسے بہت سارے لوگ ہمیں بارڈر پر ملتے ہیں، ہماری افواج جو ہیں وہ ملک و قوم کے لیے لڑتے ہوئے اپنی جان دے دیتے ہیں، تو یہ ہرگز خودکشی کے زمرے میں نہیں آتا، اس سے ہم خودکشی نہیں کہہ سکتے۔ پادری صاحب، جب ہم نے اس کی بنیاد رکھی ہے، ہم نے جانا ہے خودکشی کیا ہے، بائبل کے تناظر میں کیا ہے، ہم جاننا چاہتے ہیں سائیکولوجیکلی جب ہیومن جو ایموشنز ہیں وہ ہرٹ ہوتے ہیں، تو کیوں کوئی خودکشی کرتا ہے؟ ایسی کون سی بات ہے؟ کیا اس کے پیچھے کوئی تاثیر ہے؟ اس کے پیچھے کوئی ابلیسی قوت ہے؟ یا اس کے پیچھے سائیکولوجیکلی کوئی بات ہے؟ آپ ہمارے ناظرین کی رہنمائی فرمائیے گا کہ کیوں کوئی خودکشی کرتا ہے؟ جی دیکھیں پادری صاحب، جو ہم دیکھتے ہیں کہ موجودہ دور کے اندر اگر ہم اپنے پاکستان کی بات کریں تو پاکستان میں تقریباً ایک دن میں 15 سے 20 لوگ جو ہیں وہ خودکشی کرتے ہیں، اور یہ ایک وہ تعداد ہے جو رپورٹ کی جاتی ہے، اور بہت سارے کیسز میں تو یہ رپورٹ کیا ہی نہیں جاتا کہ وہ شخص کیسے مر گیا، کیونکہ اس کے پیچھے بہت ساری وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ تو یہ ہے کہ خاندانی مسائل پیدا ہو جاتے ہیں، جی پھر قانونی مسائل پیدا ہو جاتے ہیں، پھر جو لوگ زندہ ہوتے ہیں ان کے لیے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں، اور یہاں تک کہ بعض اوقات تو جنازوں پہ بھی مسائل جو ہیں وہ پیدا ہو جاتے ہیں۔ اس کی ڈیفرنٹ کازز ہیں، مختلف وجوہات ہم دیکھتے ہیں۔ بنیادی طور پر ہوتا کیا ہے کہ بہت سارے خاندانوں کے اندر تنازعات جو ہیں وہ پائے جاتے ہیں، اور ایک اس کی وجہ یہ بھی ہوتی ہے، اور پھر گھریلو ناچاکی جو ہے کئی دفعہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو ڈومیسٹک ریزنز جو ہوتے ہیں ہم ان کو بھی دیکھتے ہیں، اپنے ملک میں نیوز میں بھی پڑھتے ہیں، اور پھر مالی فقدان، فائنینشلی ایشوز بھی بہت زیادہ ہمارے معاشرے میں ہونے کی وجہ سے لوگ اپنی جان کا خاتمہ کر لیتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ رشتوں میں بھی دھوکہ ہونے کے سبب سے بھی لوگ جو ہیں وہ اپنی جان کا خاتمہ کر لیتے ہیں۔ تو نا امیدی ہے، تناؤ ہے، سٹریس جسے ہم کہتے ہیں، فرسٹریشن ہے، مایوسی، نا امیدی سے لوگ بھرے ہوتے ہیں، اور تقریباً اس طرح سے لوگ جو ہیں وہ اپنی زندگی کا خاتمہ کرتے ہیں۔ لیکن جو بات ہم یہاں سے اس پلیٹ فارم سے ہم کہنا چاہتے ہیں، بے شک یہ گھریلو تنازعات ہوں یا کسی بھی طرح کی ناچاکی ہو، مایوسی ہو، نا امیدی ہو، اس کے پیچھے ایک بڑی پاور کام کرتی ہے جو روحانی طور پر ہے، وہ ابلیس ہے۔ ابلیس جو ہے وہ انسانوں کے دلوں کے اندر، دماغ کے اندر یہ ڈالتا ہے کہ اب مر جا، یہ مصیبت ختم ہو جائے گی، یہ دکھ ختم ہو جائیں گے، یہ تکلیفیں ختم ہو جائیں گی، اور مرنے کے سبب سے ہی تجھے رہائی ملے گی۔ تو یہ جب ابلیس جو ہے وہ لوگوں کے ذہنوں میں ایسی باتیں ڈالتا ہے تو وہ اس طرف بڑھنا شروع کر دیتے ہیں، کیونکہ ہم جو لوگ ہیں بنیادی طور پر ہم دو بڑی فورسز کے درمیان رہتے ہیں، ایک تو خدا ہے اور ایک ابلیس ہے، اور یا تو ہم خدا کی بات مانتے ہیں یا ابلیس کی مانتے ہیں، اور مبارک ہے وہ جو خدا کی بات مانتا ہے، خدا کی سنتا ہے، کیونکہ خدا کی باتوں میں زندگی ہے لیکن ابلیس کی باتوں میں موت ہے۔ جی ناظرین، ہم نے دیکھا بائبل کے مطابق کیسے کوئی خودکشی کرتا ہے۔ عام طور پر تو یہی نظر آتا ہے کہ کوئی شخص ڈپریشن میں ہے، نا امیدی میں ہے،
وہ الجھن میں ہے, وہ دھوکے کا شکار ہوا ہے, اس کے ایموشنز ہرٹ ہوئے ہیں. لیکن بائبل کے مطابق پادری صاحب نے بتایا کہ اس کے پیچھے ایک ہی قوت کام کرتی ہے, وہ ہے ابلیس. ابلیس نہیں چاہتا کہ ہم زندگی میں داخل ہوں یا خدا کی اس نعمت سے مستفید ہوں. پادری صاحب, یہاں پر میرے ذہن میں ایک اور سوال ابھرتا ہے. ہم نے بات کی اپنے کلچر کی, پاکستان کی. یہاں پر ہمارے پاس بڑے مسائل ہیں اور ہم مختلف مسائل کا بھی شکار ہیں, جس کی وجہ سے کوئی خودکشی کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے. آپ نے نمبر شیئر کیے کہ ہر روز پاکستان میں 10 سے 15 لوگ خودکشی کرتے ہیں, اور اس کے پیچھے یہی وجہ ہے کہ وہ کہیں نہ کہیں ہرٹ ہوئے ہیں. لیکن میں نے دیکھا ہے آج کل ویسٹ میں کچھ ممالک میں اس کو لیگل کر دیا گیا ہے. جب لوگ ایک عمر کے حصے میں چلے جاتے ہیں تو وہ یہ لکھ دیتے ہیں کہ اب انہیں ایک انجیکشن لگا دیا جائے یا انہیں مار دیا جائے میڈیکلی, اور اس قانون کو لیگلائز کیا جا رہا ہے. اور بہت سارے لوگ اس پروسیس سے گزرتے ہوئے اپنی زندگی کا خاتمہ کر رہے ہیں. تو اس خودکشی کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ کیونکہ اس میں کوئی تناؤ نظر نہیں آتا, کوئی ڈپریشن نظر نہیں آتا, بلکہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنی زندگی بسر کر لی ہے, اب ہم پیس میں ہیں اور اب ہم اس زندگی کی قید سے رخصت ہونا چاہتے ہیں. تو اس کو آپ کس تناظر میں دیکھتے ہیں؟ جی ضرور. یہ اگر ہم ویسٹ کی بات کر رہے ہیں تو وہاں پر جب جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ جو لوگ بہت خاصا ان کی عمر ہو جاتی ہے, بزرگ ہو جاتے ہیں, تو وہ ایسا عمل کرتے ہیں. لیکن یہ قطعاً بائبل کا اصول نہیں ہے, نہ تو یہ بائبل کہتی ہے. ہم مقدس داؤد کے بارے میں دیکھتے ہیں, وہ ضعیف ہو گیا, بوڑھا ہو گیا, لیکن اس نے خود سے یہ مرنے کی خواہش نہیں کی, اور نہ ہی اس نے کسی کو کہا کہ مجھے مار دو. وہ پھر بھی اپنی زندگی کو اس ایریا کے اندر جہاں وہ اپنی زندگی گزار عمر ہے, وہ اس میں خدا کی شکر گزاری کرتا ہوا اور خدا کی نعمتوں سے لطف اندوز ہوتا ہوا نظر آتا ہے. تو ضعیفی خداوند کی طرف سے, بزرگی خداوند کی طرف سے ہے. اور ہمیں جس طرح عمر کے ہر حصے میں ہمارے تجربات ہیں, لوگ ہم سے برکت پاتے ہیں, استفادہ حاصل کرتے ہیں, اسی طرح بزرگی سے بھی جو ہے لوگ وہ برکت پاتے ہیں اور استفادہ حاصل کرتے ہیں ہمارے تجربات سے. تو بائبل مقدس کبھی بھی یہ اجازت نہیں دیتی. اگر کوئی ایسا قانون ویسٹ میں ہے اور اس کو لیگلائز کیا گیا ہے, تو اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں کہ یہ بائبل کہہ رہی ہے یا بائبل کا خدا کہہ رہا ہے. ہم اس کو اگر کہتے ہیں تو پھر یہ ابلیس سے اس کا تعلق ہے. یہ ابلیس ہی چاہتا ہے, اور وہی چاہتا ہے کہ زندگیوں کو ختم کیا جائے, ڈی شیپ کیا جائے, کیونکہ ہمارا خدا ایسا نہیں چاہتا. جی ناظرین, پادری صاحب تھینک یو. ہم نے اس بات کو جانا کہ خودکشی یا زندگی کا خاتمہ کرنے کے پیچھے صرف اور صرف ایک ہی قوت کار فرما ہے, اور وہ ہے ابلیس. کیونکہ ابلیس چاہتا ہے کہ ہم اس مقدس کو, بدن ہے خدا کا مقدس ہے, ہم اسے برباد کریں. اور وہ کلام کے مطابق کہ وہ ہر روز شیر ببر کی مانند دھاڑتا پھرتا ہے کہ وہ کس کو پھاڑ کھائے. تو جن کو وہ خودکشی کے لیے اکساتا ہے, اصل میں ان کو پھاڑ رہا ہے, کھا رہا ہے. میرے ذہن میں ایک واقعہ ابھرتا ہے. میں ایک نوجوان کو جانتا ہوں, پادری صاحب وہ موویز دیکھا کرتا تھا, ہورر موویز دیکھا کرتا تھا, اور ایک وقت آیا کہ ان موویز کی تصویریں نکل کر اس میں داخل ہوئیں, اور وہ کیا کرتا تھا, وہ اپنے آپ کو چھت پر لے جاتا اور وہ اپنے آپ کو نیچے گرانے کی کوشش کیا کرتا تھا. کوئی خودکشی کی تصویر اس میں ٹرانسفر ہوئی ان موویز کے وسیلہ سے. تو پھر بڑی دعا کے بعد وہ ریلیز ہوا. پھر اس نے بتایا کہ میرا دل کرتا تھا کہ میں اپنے آپ کو ختم کر لوں, میں چھت سے چھلانگ لگا دوں, اور پریکٹیکلی اس نے ایسا کرنے کی کوشش بھی کی. تو ناظرین, آپ ضرور ان باتوں کو یاد رکھیے. خودکشی کی تصویریں منتقل ہوتی ہیں, انہیں موقع نہ دیجیے, اور خدا کے کلام کے مطابق مثبت سوچیں اپنائیے. تو پادری صاحب, آخری 2 سوالات ہیں, وقت کم ہے. ہم جاننا چاہتے ہیں مختصر وقت میں کہ جب کوئی ایماندار خودکشی کر لیتا ہے, کیا وہ خدا کی بادشاہت میں داخل ہوگا؟ کیا اس کا وارث ہوگا؟ اگر ہم بائبل مقدس میں سے دیکھیں تو کوئی شخص اگر وہ ایماندار ہے, چرچ جاتا ہے, یا وہ اس نے بپتسمہ لیا ہوا ہے, یا وہ اس کی رفاقت خادموں کے ساتھ ہے, وہ دیا یکی دیتا ہے, یا وہ ساری رسومات جو ایک مذہبی ہیں وہ ادا کرتے ہوئے اور وہ خودکشی کر لیتا ہے, اپنے آپ کو مار لیتا ہے, اپنے آپ کو ہلاک کر لیتا ہے, تو وہ قطعاً خدا کی بادشاہی میں نہیں جا سکتا. وہ ایماندار کیسا ایماندار ہے کہ جو دنیا سے, تناؤ سے, خوف سے, ڈر سے, ڈپریشن سے ڈر کر اس نے اپنی جان ختم کر لی
اور اسے اپنے زندہ خدا پر بھروسہ ہی نہیں کیا، تو وہ ایماندار کے ساتھ، ایماندار تو وہ شخص ہے جو خدا پر توکل کرنے والا ہو، خدا پر بھروسہ کرنے والا ہو، اور اپنی ساری زندگی کے اندر جو اسے جو بھی آزمائشیں ہیں، اس کی لائف میں جو ٹرائلز ہیں، وہ ساری خداوند پر رکھ دینے والا، چھوڑ دینے والا ہو کہ خداوند ہی مجھے سنبھالے گا، اپنی فکریں خداوند کو دینے والا ایماندار ہے۔ وہ ایماندار شخص نہیں ہے جو ایسے حالات میں بزدلانہ فیصلہ کرے۔ ناظرین، ہم نے جانا کہ چاہے کوئی شخص ایماندار ہی کیوں نہ ہو، اگر وہ خودکشی کرتا ہے تو وہ خدا کی بادشاہت میں ہرگز داخل نہ ہوگا، کیونکہ خدا نے کبھی یہ خواہش نہیں کی کہ ہم اپنی زندگی کا خاتمہ کریں۔ بھائی صاحب، جاتے جاتے آخری سوال پوچھنا چاہتا ہوں جس سے ہمارے ناظرین کو قوت ملے، رہنمائی ملے اور اس سے تقویت ملے کہ کیسے وہ خودکشی سے باز آ سکیں۔ تو بائبل مقدس ہمیں کیسے تقویت دیتی ہے کہ ہم خودکشی نہ کریں؟ Praise the Lord۔ بائبل مقدس خدا کا زندہ کلام ہے، اور اگر وہ زندہ ہے تو وہ چاہتا ہے کہ ہم بھی زندہ رہیں۔ خدا ہمارا ازلی ابدی بادشاہ ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے، اور مسیح کی جو ہم دنیا میں آنے کو دیکھتے ہیں، جب ہم اس کی تعلیم پاتے ہیں تو ایک ہی چیز سب سے زیادہ نمایاں نظر آتی ہے، اور وہ یہی ہے کہ مسیح ہمیں ہمیشہ کی زندگی کے لیے بلاتا ہے۔ تو ہمیں بائبل یہ تقویت دیتی ہے، جہاں ہم بائبل میں بہت سارے لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ انہوں نے خودکشی کی، انہوں نے اپنے آپ کو مار لیا، ہلاک کر لیا، وہیں ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ برے حالات میں بھی جو ہے وہ خدا کے بہت سارے ایسے لوگ تھے جنہوں نے جو ہے لفظ تو بولے ایسے، لیکن انہوں نے عملی قدم نہیں اٹھایا، جس میں سے ہم دیکھتے ہیں کہ سلیمان جو ہے، وائز کی کتاب اس کے دوسرے باب میں مایوس ہو کر وہ اپنی زندگی کو بیزار ہونے سے تشبیہ دیتا ہے کہ میری زندگی بیزار ہے۔ اور پھر اگر ہم ایلیا کو دیکھیں تو وہ بھی جب خوفزدہ تھا، مایوس تھا، نا امید ہو گیا، اس نے موت مانگی، اس نے کہا کہ خداوند میری جان لے لے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یونا کو ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے بھی کہا کہ اس سے بہتر ہے کہ میں مر جاؤں، لیکن ان میں سے کسی نے بھی ایسا عملی قدم نہیں اٹھایا۔ اور اگر ہم اس سے آگے دیکھیں تو جو راست باز ہے، ایماندار ہے، جیسے ہم پیچھے بات کر رہے تھے، ایماندار جو ہے وہ کبھی ایسا عمل نہیں کر سکتا ہے۔ خدا کہتا ہے کہ جو ہمارا بدن ہے وہ خدا کا مقدس ہے، اور خدا کہتا ہے جو اس کو برباد کرے گا میں اسے برباد کروں، چاہے وہ ہم برائی سے کریں، بدی سے کریں، برے کاموں سے کریں، یا اس کا خاتمہ کر کے کریں، تو خدا اسے معاف نہیں کرے گا۔ اور اگر ہم پرانے عہد نامہ میں حبقوق کی کتاب پڑھیں تو وہاں پر لکھا ہے انجیر کا درخت نہ پھلے، اور جو ہے تاک میں پھل نہ لگے، زیتون ضائع ہو جائے، کھیت کی پیداوار نہ ہو، اور پھر بھیڑ خانوں میں بھیڑیں نہ رہیں۔ اور جو خاص بات ہے وہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے تو بھی میں خداوند میں خوش رہوں گا۔ یہ ایماندار کا خاصہ ہے، کچھ بھی نہ ہو، سٹریس ہو، بیماریاں ہو، مایوسی ہو، نا امیدی ہو، گھریلو ناچاکی ہو، لیکن ایماندار یہ کہے گا کہ میں خداوند میں خوش رہوں گا، کیونکہ وہ میری توانائی ہے۔ بھائی صاحب، تھینک یو ویری مچ آپ کے وقت کے لیے، بڑی خوبصورت گفتگو، اور ہم نے اس عنوان کو، خودکشی کو، بائبل کے مطابق دیکھا، اس کی تھیولوجی دیکھی، بائبل کیا بیان کرتی ہے، خدا کیا بیان کرتا ہے، ہم کیسے اس سے تقویت پا سکتے ہیں۔ ہم ایوب نبی کو بھی دیکھتے ہیں پرانے عہد نامہ کے اندر، جب وہ مشکلات کا شکار ہوتا ہے، آزمائش میں آ جاتا ہے، تو وہ بھی اپنے مرنے کے دن پر لعنت کرتا ہے، لیکن پھر بھی وہ زندہ رہتا ہے، کیونکہ خدا اس کو سنبھالتا ہے، خدا اس کو تقویت دیتا ہے، اس کا ایمان خدا پر ہے، اور آگے وہ مثبت چیزوں کو دیکھتا ہے۔ ایسے ہی ہمیں بھی ناظرین مثبت چیزوں پر نگاہ کرنی ہے، بائبل پر نگاہ کرنی ہے، اور بائبل کے مطابق اپنے خیالات کو مسیح کے تابع کرنا ہے۔ ایسے جتنے خیالات ہیں جو آپ کو نا امید کرتے ہیں، فرسٹریٹ کرتے ہیں، مایوس کرتے ہیں، آپ کو ڈپریشن میں لے جاتے ہیں اور اکساتے ہیں کہ آپ اپنی زندگی کا خاتمہ کریں، تو آج اس پروگرام کے وسیلہ اپنے ذہن کو تبدیل کیجئے، ان ساری تعلیمات کو اپنے دل سے قبول کیجئے اور زندگی میں داخل ہو جائیے۔ اگر آپ زندگی میں داخل ہونا چاہتے ہیں تو خدا کے کلام میں لکھا ہے جو کوئی خداوند کا نام لے گا وہ نجات پائے گا۔ آئیے اس پر ایمان رکھیں، اس نجات کو قبول کریں اور اس کثرت کی زندگی میں داخل ہو جائیں جو یسوع نے ہمارے لیے رکھی ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ نے ضرور برکت پائی ہے، آپ نے ضرور ان ساری باتوں کو سمجھا ہے، اور میں ایمان رکھتا ہوں کہ ضرور یہ کلام آپ کی زندگی میں کام کرے گا اور آپ اس سے مستفید ہوں گے۔ والد صاحب، میں آپ کا شکر گزار ہوں، تھینک یو ویری مچ آپ کے ٹائم کے لیے۔ جی ناظرین، ہم خدا کے خادم کے شکر گزار ہیں
वक्त हुआ चाहता है कि आपसे रुखसत ली जाए। मैं आपका होस्ट पादरी सलास जॉन इजाज़त चाहता हूँ। देखते रहिए फेथ टीवी, देखते रहिए बाइबल के मुताबिक, शेयर कीजिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। खुदावंद आप सबों को बरकत दे। आमीन।